बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का बेहतरीन ख़जाना नेक बीवी है। जब शौहर इसको देखे तो वो शौहर को खुश कर दे, जब इसको हुक्म दे तो इसकी अताअत करे, और जब वो घर से बाहर हो तो इसकी हिफाजत करे। औरत रब करीम का खूबसूरत तरीन तोहफ़ा है। कायनात में रंगो नूर औरत के वजूद से है। इस्लाम में औरत माँ, बहन, बीवी और बेटी हर लिहाज से मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम ठहरी है। औरत का फितरी तक़द्दुस, पाकीज़गी और इसकी निस्वानी हुर्मत सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की मरहूनी मिरत है। सूरह निसा आयत नंबर 34 में हुक्म रब्बानी है, बस जो सौले औरतें हैं वो अताअत शुआर होती हैं, और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत व निगरानी में इनके हकूक़ की हिफाजत करती हैं। हदीस मुबारक में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन वो बीवी है जब तुम इसे देखो तो तुम्हारा जी खुश हो जाए, जब तुम इसे किसी बात का हुक्म दो तो वो तुम्हारी अताअत करे, और जब तुम घर में ना हो तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारी माल की और अपने नफ्स की हिफाजत करे। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तमीमा ने लिखा है कि नेक औरत हकीकत में वही है जो अपने शौहर की अताअत व फरमाबरदारी पर मदावमत और पेशगी करते। अल्लाह और इसके रसूल का हक़ अदा करने के बाद शौहर के हक़ से बढ़कर कोई हक़ नहीं रह जाता। नेक औरत सरमाया है, कीमती मता है। दौलत को हिफाजत से रखा जाता है, दूसरों से संभाल कर छुपाया जाता है। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी, और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी, और अल्लाह ताला इस औरत को इन सबसे हसीन व जमील बनाएंगे, और वो मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। औरत जन्नत में इस शौहर के साथ रहेगी जिसने दुनिया में इसके साथ अच्छे इखलाक का बर्ताव किया हो, और वो शौहर जिसने औरत पर जुल्म किया होगा, इसको तंग किया होगा, और इस औरत से महरूम रहेगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रवायत है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, किसी के 2 शौहर होंगे तो वो जन्नत में किसके साथ रहेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे इख्तियार दिया जाएगा, बस वो इस शौहर को इख्तियार करेगी जिसने दुनिया में इसके साथ अच्छे इखलाक का बर्ताव किया हो, और वही इसका जन्नत में शौहर होगा। ए उम्मे सलमा अच्छे इखलाक वाले दुनिया और आखिरत की भलाई ले गए। औरत का असर दायरे अमल इसका घर है। इसको इसी दायरे में रहकर इत्मीनान के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए, और घर से बाहर सिर्फ बज़रूरत ही निकलना चाहिए। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर होकर अर्ज़ करती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं औरत की तरफ से आपके पास कासिद बनकर आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिहाद को मर्दों पर फ़र्ज़ किया है, अगर कामयाब लौटते हैं तो अजर व सवाब पाते हैं, और अगर शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह के यहाँ इन्हें रोज़ी दी जाती है। मर्दों का ये मर्तबा है और हम औरतों का ये हाल है कि हम बस इनकी निगहदाश्त करती हैं। हमें इस पर क्या अजर मिलेगा? आपने फरमाया, तुम अपनी तमाम मुलाकाती औरतों से जाकर कह देना कि बीवी का शौहर की खिदमत व अताअत करना और इसके हुकूक की रियायत करना यानी एतराफ़ करना अजर में मर्दों के मसावी होगा। लेकिन तुम में बहुत कम औरतें ऐसी होंगी। एक और हदीस मुबारक में आया है कि हज़रत अबू बकर हज़रत अन से रवायत करते हैं कि औरतों ने हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि सारी फजीलत तो मर्द लूट कर ले गए। वो जिहाद करते हैं और अल्लाह की राह में बड़े बड़े काम करते हैं। हम क्या अमल करेंगे कि हमें भी मुजाहिदीन के बराबर अजर मिल सके? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम में से घर में बैठेगी वो मुजाहिदीन के अमल को पालेगी। मुजाहिदीन अल्लाह की राह में मसाइब व तकालीफ बर्दाश्त करते हैं, घर के आराम व सुकून को तर्क करके दिन रात यकसू होकर जिहाद करते हैं, हिजरत के वतन से दूर होते हैं। घर में टिक कर रहने वाली औरत आला मुकाम हासिल करती है।
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں اور آ کر کہنے لگیں، اے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتے مریں، اندھیری کوٹری روشن ہو جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے؟ کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی عورت جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہیں، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہیں۔ جو عورت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی ہیں۔ عورت نے پوچھا، اے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں تو صحیح وہ جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا۔ یہ جو جملہ ہے جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہیں، میرے سرتاج میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کر آنا، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کر آنا۔ سنو، حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ یہ جو حرام رزق ہے، حرام نوالا ہے، میری اولاد کی آنکھوں سے سایہ چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی، میں اپنی اولاد کو بے غیرت نہیں بنانا چاہتی۔ میرے گھر میں اگر رزق لے کے آنا تو حلال رزق لے کے آنا۔ ایک صحابیہ کا رلا دینے والا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک غریب صحابی تھی، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتی، روزی کے تلاش میں نکل جاتا، شام کو روزی کر کے واپس گھر میں آ جاتا، خود بھی کھاتا، اپنی غریب بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن یہ حسب معمول گھر سے باہر نکلا، سارا دن خاک چھانتا رہا، پورا دن روزی تلاش کرتا رہا، مزدوری تلاش کرتا رہا، اسے کوئی مزدوری نہ ملی، روزی نہ ملی، خالی ہاتھ شام کو واپس گھر آ گیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، خالی پیٹ شوہر اور بیوی سو گئے، بھوکے سو گئے، صحابی اور صحابیہ بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول گھر سے باہر نکلا، روزی کی تلاش میں سارا دن خاک چھانتا رہا، روزی نہ ملی، کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ دوسری رات بھی بھوکے سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی صحابیہ عورت حسب معمول اپنے شوہر کو دروازے تک لے گئی، رخصت کرنے کے لیے ڈھیر دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا، رکیے، میری اس بات سن کر جائیے۔ شوہر رک گیا، بولا، کیا کہنا ہے؟ اس صحابیہ غریب بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، وہ راتوں سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی، حرام کمائی کا لقمہ نہ تو میں کھاؤں گی، نہ تو میں اپنی اولاد کو کھلانے دوں گی۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ کہتی ہیں، میں بھوکی مر جاؤں گی، تیسری رات بھی بھوک سے گزار لوں گی، کوئی بات نہیں، اگر کام نہ ملے تو واپس آ جانا، چوری کا مال گھر میں نہ لے کے آنا، سود کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، حرام مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شوہر سے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ بول رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گی، روح نکلتے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی، قبر کے اندھیرے کو
ٹھٹری روشن کر دے گی۔ یہ جملہ قبر جنت کے باغوں سے باغ بنا دے گا۔ یہ جملہ فرماتے ہی دوسرا جملہ بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ شوہر پریشان تھا، غمگین تھا، افسردہ تھا۔ بیوی نے کہا، کوئی ایسا لفظ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا جس جملے نے شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیا۔ یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ اگر رب کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیرا جملہ اتنا بڑا قیمتی، جس سر کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ، ذہن، اتنا بڑا قیمتی مٹیریل جس سر کے اندر ہے، تو بتاؤ تو صحیح وہ سر کتنا قیمتی ہوگا۔ جب عورت اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کو اتنا پسند ہے، یہی سبحان ربی الاعلیٰ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کرے گا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ کریں گے، قبر کی اندھیری کوٹھری روشن کر دے گا، قبر جنت کے باغوں سے باغ بنا دے گا۔ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، کیونکہ نماز کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا، روٹی بند نہیں کرتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ جس بندے کا من اجڑ جائے، اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ فرمایا چوتھا جملہ کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی عورت سیدھا جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا نمبر 5، وہ عورت جو اپنے شوہر کا سر فخر بلند کرنے والی ہے، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی، ہر موڑ پر شوہر کو سکھ دینے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ جنتی عورت رب کریم کے احکامات کی پابندی کرتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے۔ اور تم جانتے ہو، کسی نے ایک عارف سے پوچھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ عارف نے بتایا کہ اس قوم کی ماں نافرمان تھی۔ پوچھا گیا کہ ماں کون؟ بتایا نوح علیہ السلام کی بیوی۔ نیک عورت اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہیں، ان کے حال و مستقبل کی فکر کرتی ہیں۔ اور عارف سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو گہوارے میں بات کرنے کی توفیق کیسے ملی تھی؟ جواب دیا کہ ان کی ماں مریم کی دعا کی بدولت۔ اسلام میں عورت کا مقام، جنتی عورت کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا اوصاف بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری جانب سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے مکان کی بشارت دیجیے جس میں شور و شعب اور رنج و ملال نہ ہوگا۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میری پھوپھی نے بیان کیا کہ ایک دن میں نبی کریم کے پاس گئی، آپ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا تم شوہر والی ہو؟ تمہارا خاوند ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم
کے لیے کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا، اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی سوائے اس کے کہ اس کام سے عاجز ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوب سوچ لو، کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ شوہر کی اطاعت و خدمت فرض ہے۔ آخرت کی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار شوہر کی خدمت میں مثمر ہے۔ جنتی عورت ہمیشہ شوہر کی تابعدار ہوتی ہے، اس کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے۔ نیک عورت کو چاہیے کہ اچھائی اور نیکی کے کام میں حصہ لے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، اپنے آقا و مالک کا حق ادا کرے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تم خیر امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں۔ ناظرین، یہ باتیں ایسی ہیں، یہ کام ایسے ہیں جس سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلے گی اور خاتمہ ایمان پر ہوگا اور قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔